माशाल्लाह, किस ब्रेक मार करके आपने हमारा दिल खुश कर दिया। मैं यही चाहता था कि आप जिस्म से भी बेदार हो जाए, दिमाग से भी बेदार हो जाए, पैगाम की हिफाजत हो जाए। पांचवा पैगाम जवानों के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है? तुम हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं हैं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हमारा जवान पीछे क्यों है और आगे कैसे होगा, ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। प्लान नहीं बनाता, ख्वाब नहीं देखता, जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, नसीहत नहीं पकड़ता, मायूस होकर के बैठा है, इसलिए आगे नहीं है। चूटी गिर रही थी, चढ़ रही थी, गिर रही थी, चढ़ रही थी। बाबर बादशाह देख रहा, 50 मरतबा चूटी चढ़ती रही, दरख्त पर गिरती रही। उसके बाद हिम्मत जुटाई, चढ़ गई। बाबर को हौसला हो गया। इब्राहिम लोधी पर पहला हमला किया है, नाकाम रहा, क्या फर्क पड़ता है, दूसरा हमला करते हैं, कामयाब हो जाएंगे। बताने वाले ने कहा तुम दारू पी रहे हो, जब तक दारू से तौबा नहीं करोगे कामयाब नहीं होगे। दारू छोड़ करके दूसरी बार हिम्मत जुटा करके हमला किया, अपने खानदान में हुकूमत लेकर गया। हिम्मत के साथ होगा, हिम्मत के साथ खड़े होंगे, दुनिया का कोई मैदान आपके लिए मुश्किल नहीं। दूसरी बात याद रखिए, हमारे जवानों में कमजोरी क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं। वक्त को बर्बाद बहुत करता है। क्रिकेट में अभी क्या कौन सा चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया। दीवाने ही नहीं है, पूरे मजनू, अकल से भी पैदल, और वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद। और वो टेस्ट मैच जानते हैं कितने दिन के बाद खत्म होगा? 4-5 दिन के बाद खत्म होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा कि कौन हारा कौन जीता। जानते हैं एक मुल्क है जर्मनी, वहीं का था हिटलर, वो आया था पहली बार मैच देखने के लिए आया, टेस्ट मैच चल रहा। तो इंपायर से पूछता है क्या हुआ जी, कौन जीता? कहा हुजूर अभी पहला दिन टेस्ट मैच चल रहा, 3 दिन के बाद रिजल्ट आएगा कि कौन हार रहा कौन जीता। बंद करो इस नालायक खेल को, 11 बंदर नाचते हैं, पूरा मुल्क तमाशा बन जाता। बंद करो इस खेल को, आज के बाद मेरे मुल्क में ये बेकार खेल नहीं खेला जाए। हारून रशीद के दरबार में एक लड़का आया, उसने सुई को गाड़ करके निशाना लिया, धागे से जोर से निशाना मारा, सुई के नाके से धागा पास हो, इधर से ताली बजी उधर से ताली बजी। बादशाह ने कहा कि 10 जूते मारो, 10 रुपया इनाम। अब लोगों के कान खड़े हुए, भाई जूता क्यों मारा जा रहा, इतना बढ़िया करतब दिखाया, इसको जूता क्यों मारा? एक बेकार काम में इसने अपनी जवानी बर्बाद। पढ़ाई लिखाई में अगर जवानी को लगा था कहां से कहां पहुंच जाए, भिखारी का भिखारी रह गए, इसलिए इसको 10 जूते मार। इसी हिंदुस्तान का अंबानी है, दुनिया का अरबपति है। जानते उसने अपनी इंटरव्यू में क्या कहा? उसने कहा मालदार होने के लिए, करोड़पति अरबपति बनने के लिए मास्टर होना जरूरी नहीं है, डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं। 30-30 हजार डॉक्टर मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, 30-30 हजार इंजीनियर मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। जिसने वक्त को बचा लिया वो मुकद्दर का सिकंदर है। जिसने वक्त को बचा लिया, वक्त की कदर की, दुनिया उसके पीछे होगी, दुनिया उसको पीछे नहीं कर। तीसरी बात देखिए, हमारा जवान कहां है? 2 चीज हारने में खुदकुशी करता है। हर साल 2000 जवान जुआ हारने की वजह से खुदकुशी करते, मोहब्बत हारने की वजह से खुदकुशी करते। एक जवान का रिकॉर्ड है, आलमी रिकॉर्ड, जुआ खेलता रहा 19 घंटे, हारता रहा 75 लाख। उसके बाद ऐसा शोक हुआ तो उसका पैर ही नहीं उठा। रिवाल्वर निकाल करके सीधे गोली सर पर ठोक लिया। धोबी का गधा न घर का रहा न था। चौथा नमूना आपकी खिदमत को लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। देखेंगे जो लड़का काला होता है उसकी मां साबुन ज्यादा लगाती, इसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है लेकिन ये काला गोरा नहीं होता। लेकिन मां की मोहब्बत देखिए, तो उस काले को वो चांद समझ रहे। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमें उसकी कदर नसीब फरमा। बेटा काला पैदा हुआ, मां ने उसको प्राइवेट में बिठाया, बेटा तुम काले हो, बदसूरत हो, कोई तुमको इज्जत नहीं देगा, बेटा एक काम कर लो, लोग तरक्की को उठाए। अब बेटे के कान खड़े हो गए कि मां क्या कह रही है, मां से बढ़कर के सच्ची मेरे लिए कोई जात हो नहीं सकती। उसने पूछा कि अम्मा क्या काम है? बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, इल्म ही वो दौलत है तुम्हारे ऐब को छुपाने की,
تمہارے ہنر کو اجاگر کر دے گی، تم پستی میں ہو اللہ اس سب کی چوٹی پر پہنچا دے۔ آج جانتے ہیں اس علم سے ہمارا جوان کتنا پیچھے ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے 1996 کی کہ پوری دنیا میں جاہل کتنے ہیں؟ 150 کروڑ پوری دنیا میں جاہل ہے، اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ تو کہا ہندوستان، یہاں 40% جوان جاہل۔ اور مسلمانوں کا حال دیکھیے، مسلمانوں میں جوان جاہل کتنے ہیں؟ عورت جاہل کتنی ہے؟ مرد جاہل کتنے ہیں؟ تو 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل ہے۔ مسلمانوں کے بچے پڑھنے کے لیے کتنے آتے ہیں اسکول میں؟ 4، 96 گول۔ مدرسے میں پڑھنے کے لیے کتنے آتے ہیں؟ 100 میں 3، 97 گول۔ تجارت میں مسلمانوں کا ہاتھ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ ملازمت میں مسلمان کہاں ہے؟ IAS کی نوکری صرف 2 جوان کر رہے ہیں، 98 گول۔ IPS کی نوکری صرف 2 جوان کر رہے ہیں، 98 گول۔ ریلوے کی نوکری صرف 2 جوان کر رہے ہیں، 98 گول۔ اور مسلمان آگے کس میں ہے؟ یہ سن کر کے آپ کو حیرت ہو۔ تعلیم پر پیسہ خرچ کتنا ہوتا ہے؟ $6 بلین تعلیم پر۔ اور صحت پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ $9 بلین۔ اور ہمارا جوان نئے سال کے جوش میں، محرم کے ماتم میں کتنا دارو پیتا ہے؟ $400 بلین۔ جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں ہمارا جوان آگے، کہاں سے ترقی ہوگی؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے جوان کے لیے صرف 2 راستے، صرف 2 راستے، یا تو یوسف کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، یا تو یوسف کے بھائی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یوسف کا راستہ کیا ہے؟ گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا، زنا کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھایا، تو اللہ نے کہاں سے اٹھایا؟ فرش سے اٹھایا، عرش پر پہنچا دیا۔ غلام تھے مصر میں، آقا بنا دیا، 90 سال تک حکومت کیا۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی کا، توبے کی امید پر گناہ کرتے رہے، ذلیل ہوتے رہے، توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہے، ذلیل ہوتے رہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ 3 چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ آپ موبائل کے غلط استعمال سے توبہ کر لیجئے، فلم کو چھوڑ دیجئے، فلم دیکھنا چھوڑ دیجئے، اور زنا کو چھوڑ دیجئے، شراب کو چھوڑ دیجئے، آپ سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا، 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا، جو پیغام عورتوں کے حوالے سے آ رہا، آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا میری فاتحہ کا۔ آپ بہت ادب سے سن رہے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، عورتوں کے حوالے سے سننے کے لیے آپ تیار ہیں؟ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سر پر بٹھائیں گے حکومت چلی جائے گی، ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ساس کا جھگڑا کیا رہتا ہے گھر میں؟ تو میں بیٹے کی ماں، یہ لڑکی کہاں سے مالک بن رہی ہے؟ میں ساس ہوں، میرا بیٹا، یہ میرے بیٹے کو کہیں میرے گھر سے کہیں دور لے کر کے نہ چلی جائے، میرے گھر کی دولت کہیں مہنگے تو نہیں پہنچا رہی ہے۔ ساس کا رشتہ بہو سے خراب ہوتا ہے بدگمانی کی وجہ سے۔ اور جانتے ہیں کہ بہو کا جھگڑا ساس سے کیوں ہے؟ میں رانی بن کر کے آئی، نوکرانی بن کر کے نہیں آئی ہوں، اگر ایک بار دب گئی یہ لوگ زندگی بھر دبائیں گے۔ بہو کا جھگڑا، اب ساس نند کا جھگڑا دیکھیے، جو شوہر کی بہن ہے اس کا جھگڑا بھابھی سے کیوں ہوتا ہے؟ یہ کون ہوتی ہے ٹوکنے والی؟ یہ کون ہوتی ہے ان کو منع کرنے والی؟ میری مرضی ہے، جو کھاؤں جو پیوں جہاں جاؤں وہاں سے آؤں، یہ کون ہوتی ہے روکنے والی؟ ہے میری ماں ہوتی ہے۔ یہ نند کا جھگڑا۔ اور شوہر کا جھگڑا کیا ہے؟ میری بیوی میری طرح جب تک بنے گی نہیں میں اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ بات کی غلطی ہے یہ،
اللہ نے اس کو جس جنس سے پیدا کیا ہے آپ لاکھ کوشش کر لیجیے وہ آپ کی طرح ہو ہی نہیں، اور آپ کی طرح جس دن ہو گئی اس دن محبت کا مذاق پھر کیا جائے، وہ اپنی ہی طرح ٹھیک ہے، آپ اپنی ہی طرح ٹھیک رہیے۔ اور شوہر کا جھگڑا بہو سے کیسے ختم ہوگا، یا بیوی کا جھگڑا ایک کام کرنے سے، یہ معاہدہ کر لے کہ بھائی تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اسی دن جھگڑا۔ ساس کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا، بہو نہ سمجھے بلکہ اپنی بیٹی مان لے، اسی دن ساس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ بیٹی کا رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہے، ہر جھگڑے کو دفن کر دیتا۔ اور جس دن بہو نے اپنی ساس کو ساس نہیں بلکہ ماں مان لیا، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے۔ ایک بہت خوبصورت مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ جب پہلی بار لڑکی سسرال سے میکے آتی ہے تو محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، اس سے سوال کرتی ہے کہ بیٹی تمہارے سسر کیسے تھے، تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ۔ شوہر کیسے تھے، تو سبحان اللہ۔ سسرال کیسی تھی، الحمدللہ۔ اب پوچھا جاتا کہ ساس کیسی، انا للہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلدے تو جلال تو کس بلا کو تھا۔ تو ماں تو سمجھدار تھی، اس نے بیٹی کو ادب دینا اور حوصلہ دینا سکھایا۔ اس نے کہا بیٹی تمہارے سوال کے جواب سے سمجھ میں آ گیا کہ تم کو سب پسند ہے، ساس پسند ہے، لیکن بیٹی میرے ایک سوال کا جواب دو، میں کیسے وہ سسرال گئی تھی تو پہلی بار کون لے کر کے گئی؟ تو لڑکی نے کہا کہ ساس آئی تھی، 100 لڑکی نے مجھ کو پسند کیا تھا، اپنے بیٹے سے شادی کرا کر کے مجھ کو بہو بنا کر کے سسرال لے گئی۔ بیٹی یہ ساس کا احسان ہے کہ تم کو اتنی اچھی سسرال ملی، یہ ساس کا احسان ہے کہ تم کو اتنا اچھا شوہر ملا، یہ ساس کا احسان ہے کہ اتنے اچھے سسر ملے۔ ساس مصیبت اور بلا نہیں ہوتی بلکہ کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے۔ داماد کو پتا تھا کہ سسرال میں مزے کا کھانا ملتا، ساس نے سوچا کہ ضرور دال میں کالا، یہ روز آ رہا ہے مرغا کے چکر میں، اس کو کھچڑی کھلانی پڑی۔ آیا تو ساس نے اس کو کھچڑی بنا کر کے دے دی، تو داماد چراغ پا ہو گیا، یہ مہمان خانہ ہے کہ جیل خانہ، میں تو آیا تھا داماد بن کر کے، یہاں مرغا نہیں کھلایا جا رہا، کھچڑی کھلائی جا رہی۔ تو ساس نے کہا بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، بہت اچھی غذا ہوتی ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ بڑھیا منطقی ہے کہ مرغا بچانے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ تو داماد نے کھسیا کر کے کہا کہ خالی کھچڑی دے دیا، گھی تو لا کر کے دے دو۔ اب بڑھیا گئی کوٹھی میں چھپا کر کے رکھا، اب ڈھکن کو کھول کر کے گھی کو نکالنا چاہا، ہاتھ میں حرکت کی گھی زیادہ پڑ گئی۔ اب بڑھیا کو افسوس ہوا، سارا گھی تو داماد ہی کھا جائے گا، ترکیب نکالنی پڑے گی۔ کہا بیٹا اکیلے کھاؤ تو برکت نہیں ہوگی، مجھ کو ساتھ میں شامل کر لو، برکت زیادہ ہو۔ سمجھ میں آ گیا کہ بڑھیا اکیلے کھانے دینے والی نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح کھاؤ ساتھ میں۔ تو بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا، داماد کی طرف گھی زیادہ تھا، اپنی طرف کم، دماغ لگایا گھی کو ٹاننا ہے ادھر سے ادھر۔ کہا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینہ میری بیٹی کو تم نے یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، سارا گھی ٹان۔ داماد نے دیکھا کہ دیکھیے کتنی چالاک ہے، گھی کو ٹاننے کی کتنی زبردست ترکیب ہے۔ تو داماد نے کہا اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلاک ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ اس پردے کے حوالے سے
پیغام کہ آپ اپنی عورتوں کے ایمان کی بھی حفاظت کیجیے، آبرو کی بھی حفاظت. ایمان جا رہا ہے، آبرو جا رہی ہے. سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی. بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آپ کلیجہ منہ کو آ جائیں. نیٹ ختم ہو گیا. امارت کی رپورٹ ہے، جمعیت کی رپورٹ ہے. یہ 2022 میں مسلمان لڑکی 3 لاکھ لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، غیر کو لے کر کے بھاگ گئی. کتنا ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی. جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے. مسلمانوں نے شادی کو تجارت بنا دیا. تجارت بننے کے نتیجے میں غریب لڑکی مسلمان کی غیر کے ساتھ. اور جانتے ہیں دوسری وجہ، بیٹی کو نوکری کرانے کا جوش ہوا. اس جوش میں باپ نے آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا داخلہ اس اسکول میں کر دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے. صرف لڑکی نہیں پڑھتی، لڑکے بھی پڑھتے. اب عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی غیر کے ساتھ بات. تیسری وجہ، بنائیے گا یہ ہم بناتے ہیں. پردے سے باہر گئی. تیسری وجہ، اسکرین ٹچ موبائل باپ نے ہاتھ میں خرید کر کے دے دیے اور اپنی بیٹی سے بے خبر ہو گئی. بیٹی آ کہاں سے رہی ہے، جا کہاں رہی ہے. جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جہاں یہ سماج ہے تو وہاں ماں باپ بھی ہے. ماں باپ بھی گنہگار، یہ سماج بھی قصور ہوا. دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رگ وید. اس کتاب میں لکھا ہے کہ برہما نے تمہیں عورت بنایا تو اپنی نگاہ کو اوپر مت کرو، نیچے رکھو. تم کو عورت بنایا ہے، عورت کی نگاہ اوپر نہیں ہوتی، نیچے ہوتی. رگ وید میں لکھا ہے دوسرا جملہ کہ تمہیں عورت بنایا تو تم پیر پھیلا کر کے مت بیٹھو، سمیٹ کر کے بیٹھو. تیسرا جملہ رگ وید میں لکھا کہ تم کو اگر برہما نے عورت بنایا تو ایسا کپڑا مت پہنو جس میں تمہارا جسم نظر آئے. ایک کتاب ہے، ہندو دھرم کی کتاب ہے، اس کا نام ہے برہما پران. اس کتاب میں لکھا ہے جب کلیگ آئے گا، برا زمانہ آئے گا تو عورت بگڑ جائے گی. اتنی بگڑ جائے گی، اتنی بگڑ جائے گی، سب کے سامنے بال کھولے گی، سمیٹے گی، کسی اجنبی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گی. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے عورت کے منہ سے نقاب کی جالی اتری، عورت بے شرم اور بے حیا ہو گئی. تیسری کتاب ہے، ہندو دھرم کی تیسری کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے وشنو پران، ہری ونش پران. اس کتاب میں لکھا ہے جب یہ کلیگ آئے گا، برا زمانہ آئے گا تو عورت اپنے حسن کو بیچے گی، اپنی خوبصورتی کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی. اور اتنا برانا زمانہ ہوگا، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی، 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا. مہا بھارت کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ آدمی اپنی سگی بیٹی کے ساتھ، جوان بیٹی کے ساتھ، اگر جوان ہو تو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، چونکہ وہاں شیطان موجود ہوتا ہے، بیٹی سے زنا کرا دیتا ہے. مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے مت بیٹھو، دوسرے کو شامل کر لو، شیطان دور نہیں ہے. حضرت عمر دروازے پر، بیٹی اندر. پوچھا آپ دروازے پر کیوں ہو؟ تو کہا کہ میری بیوی گھر میں نہیں ہے، بیٹی آج آئی ہے، بیٹی بھی جوان ہے، میں بھی جوان ہوں، گھر میں بیوی نہیں ہے، اس لیے تنہائی میں بیٹی کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھا کہ دوسرا شیطان ہے، اس لیے بیٹی اندر ہے، گھر سے باہر. ایک نمونہ آپ کی خدمت میں، عورت پیر کھول کر کے چل رہی ہے، راستے سے گزر رہی ہے، اس کے پیر کا نشان پڑا ہے راستے پر، پیچھے سے کوئی مرد آ رہا ہے، اس نے اگر اس پر پیر رکھ دیا تو اس عورت کی شہوت شیطان اس مرد کے دل میں پیدا کرتا. 2-3 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. حضرت خان کی دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ایک صاحب مجلس سے کھڑا ہوا کہ حضور آپ پردہ کرتے ہیں، برقع کرتے ہیں، برقع کون سی آیت میں ہے بتائیے، پردہ کون سی حدیث میں ہے بتائیے.
حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ 200 کا نوٹ ہے اور یہ 10 کا نوٹ ہے، 50 کا نوٹ ہے، جو سب سے چھوٹا نوٹ ہے وہ سب سے اوپر کی جیب میں، جو سب سے بڑا نوٹ ہے وہ سب سے نیچے کی جیب میں۔ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ کون سی آیت میں ہے؟ نوٹ کی حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے ہو، تم سے بڑا بدنصیب اور کون؟ دو چیز حفاظت کی جاتی ہے، نوٹ کی حفاظت کی جاتی ہے، دولت ہے، عورت کی حفاظت کی جاتی ہے، آبرو ہے، ناک ہے۔ یہ دولت جائے گی واپس آ جائے گی، آبرو جائے گی کبھی واپس کبھی نہیں۔ ٹرین میں سفر ہو رہا حضرت مکی کا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ ایک انگریز نے کہا کہ آپ لوگ بھی عجیب ہو، گھر میں عورت کو قید میں رکھتے ہو، جب باہر نکالتے ہو تو کفن لپیٹ دیتے ہو، تم لوگ بھی عجیب آدمی۔ وہ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، نیبو نکال کر کے نچوڑ دیا، کہا کہ دیکھو میں ایک سچائی سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ نیمبو کو دیکھ کر کے تمہارے منہ میں پانی آیا کہ نہیں آیا؟ کہا کہ ہاں آیا۔ کہا کہ ٹھیک، اگر کوئی عورت سرے بازار چلتی ہے، پردہ نہیں ہوتا تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے، اس لیے پردہ ہے۔ 1952 کا یہ تاریخی نسخہ ہے، فلسفہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاوڑہ برج دیکھا ہوگا، انگریز کا دور تھا، ملک آزاد نہیں ہوا تھا، ایک لڑکی بے پردہ اسی پل سے گزر رہی ہے، پیچھے سے ایک لڑکے نے اس کو چھیڑ دیا، عدالت میں مقدمہ آ گیا، انگریز کی عدالت میں مقدمہ آیا، انگریز کی عدالت میں مقدمہ آیا، تو اس عدالت کا فیصلہ کیا تھا یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لڑکے سے پوچھا تم نے لڑکی کو کیوں چھیڑا؟ کہا حضور میرا قصور نہیں ہے، قصور لڑکی کا ہے۔ چولہے کی آگ اگر پیٹرول پمپ پر آ جائے اور پیٹرول پمپ کو جلا دے تو قصور پیٹرول کا نہیں ہے بلکہ آگ کا۔ اس عورت کو گھر میں رہنا تھا، پردے کے ساتھ عزت آبرو بچا کر کے رہنا تھا، یہ بے پردہ ہو کر کے سڑک پر آ گئی تو قصور اس آگ کا ہے، پیٹرول کا نہیں ہے۔ تو جج کو ماننا پڑا کہ غلطی لڑکی کی ہے، اب اس لڑکی کو سزا ہوگی۔ اس نے ججمنٹ کیا لکھا؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ اس نے ججمنٹ لکھا اس لڑکی کو سزا ہوگی، 1 سال اس برقعے میں رہنا پڑے گا، 1 سال اس پردے میں رہنا پڑے گا جس کا حکم نبی صاحب نے کیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری بیٹی پردے سے باہر، ہم پائجامے سے باہر، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر ماشاءاللہ آپ نے جس بریک مارا۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ آخری پیغام عورت کی تعلیم کے حوالے سے سنا رہا ہوں، 3 منٹ کا، سننے کے لیے تیار ہے؟ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ کی بیداری کو پیٹرول کر کے آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ عورت کو مرد سے زیادہ تعلیم دلائیے، بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے۔ اس کا ایک راز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پالن حقانی ایک مشہور نام گزرا ہے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی کو لڑکے سے زیادہ پڑھائیے، کیوں؟ لڑکی 4 منزل میں پہنچتی، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ آپ جب بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے
جب وہ اچھی بیٹی ہوگی تو یہی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی, یہی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی, یہی آگے چل کر کے اچھی ساس. بیٹی کی تعلیم کا باپ پر ایسا اثر ہوتا ہے جیسے ٹپکے کا پانی پتھر پر گرے اور اس میں سوراخ. ابو سفیان آ گئے بیٹی کے پاس, بیٹی نے بستر کو سمیٹ. اب بیٹی کیا بات ہے, میں تمہارے گھر پہ آیا, میں تمہارا باپ ہوں, تو میری بیٹی ہے, تو نے بستر سمیٹ دیا کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے, آپ تو رسول اللہ کے بھی دشمن ہو, خدا کے بھی دشمن ہو, اس لیے اس بستر کو سمیٹ دیا. تو باپ نے سوال کیا, بیٹی میں اس لائق نہیں ہوں یا بستر یہ میرے لائق نہیں ہے, میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو بیٹی کا جواب سنیے, آپ تو اللہ رسول کے دشمن ہو, آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو. اس نصیحت کا ایسا جھٹکا لگا, اسلام کی طرف ہوئی, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. ادھر ماں ہے, ادھر باپ ہے, بیچ میں بچہ کھڑا ہے, بچے کا نام انس بن مالک ہے, باپ مالک, ادھر ام سلیم ماں, بیٹا بیچ میں کھڑا. ماں کہہ رہی ہے بیٹا مسلمان ہو جاؤ, کلمہ پڑھ لو. باپ کہہ رہا مسلمان مت. ماں کا جادو چل گیا, بیٹا مسلمان ہو گیا. تیسری بات آپ کے سامنے آ رہی ہے, بیوی کا انتقال ہو گیا اور فیصلہ کر لیا شوہر نے کہ اب میں شادی نہیں کروں گا. بہن آ گئی, کہا کہ بھائی تم نے ارادہ کیسے بدل دیا, جوان آدمی ہو, دوسری شادی کرو. ایک بیوی انتقال کر گئی, دوسری شادی کرو. کہیں شادی نہیں کروں گا, کہیں شادی کرنی پڑے گی, تمہیں پتہ نہیں ہے, شادی کرو گے تمہیں نیک اولاد ملے گی, ہر سانس کے بدلے اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, حجاج بن یوسف کا دربار ہے. ایک عورت آئی, اس نے کہا تم نے میرے 3 آدمی کو گرفتار کیا, ایک میرا بیٹا ہے, ایک میرا بھائی ہے, ایک میرا شوہر ہے, تینوں کو چھوڑ. تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایک کو چھوڑ سکتا ہوں, 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا, یہ میرا آخری فیصلہ ہے. اب اس عورت کا کتنا سخت امتحان ہوگا, بچائے تو کس کو بچائے, موت کے حوالے کرے تو کس کو حوالے کرے. فیصلہ لیا ہے. بہن پر ستم ڈھانے والے کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے, دکھانے کے لیے جا رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے. اس عورت نے کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو. بیٹے کو پھانسی ہو گئی, شوہر کو پھانسی ہو گئی. حجاج یوسف نے پوچھا, اے سنگ دل عورت, تو نے بھائی کو بچایا, بیٹے کو نہیں بچایا, تو نے بھائی کو بچایا, شوہر کو نہیں بچایا. اس عورت کا جواب سنی. اس نے کہا میں جوان ہوں, میری شادی ہو جائے گی, مجھے شوہر مل جائے گا, خدا مہربان ہوا مجھے بیٹا بھی مل جائے گا, لیکن ماں باپ مر چکے ہیں, بھائی نہیں آئے گا. خبر حدیثوں میں جس کی آئی, وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی پیبر بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. بھائی کا بھائی رہے گا رہزن, حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پہ سر میں چھوڑا پیدر کا دامن, بہن کو بھائی ستا رہا ہے. خبر حدیثوں. آپ 3 کام کر لیجئے, زندگی بھر کے لیے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا. آج جا کے وعدہ کیجیے, اللہ کی عبادت کریں گے, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے, مخلوق کی خدمت کریں گے. آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی, گارنٹی ہے میرے گھرمان آپ پکڑ سکتے ہیں. آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے 3 وجہ سے. گناہ کریں گے آفت آئے, لاکھ کوشش کر لیجیے آپ, آفت ختم نہیں ہوگی, وہ برابر آتی ہے. گناہ چھوڑ دیجیے, گارنٹی ہے آفت چلی جائے. اور آفت آتی ہے دوسری وجہ, حرام کمانے کی وجہ. حرام سے توبہ کر لیجیے, آفت سے اللہ آپ کو نجات دے دے. تیسری وجہ آفت کی غلط ماحول. غلط ماحول میں جب تک رہیں گے آفت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے. انشاءاللہ غلط ماحول سے توبہ کریں. ہاتھ اٹھا دیجیے. نہ کتابوں سے, نمازوں سے, نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مولوی صاحب کے دفتر میں, کرکٹ کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شیخ کی تاک میں پیتے چھٹی بھی گئی, نہ مانے بات وائس کی, پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.